अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमिन नबीयीन। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक रिजवान रज़ी दादा भी हैं जो रज़ी नामा के नाम से अपने वीलॉग करते हैं। इसके अलावा दादा पोता शो भी करते हैं। अभी एक दो दिन पहले उन्होंने एक कंपैरिजन पेश किया है इमरान खान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का। मेरे मेंटोर जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई आदमी ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता है कि नहीं रखता, और उसका कादियानी के बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो उनको काफ़िर समझता है, ज़िंदगी समझता है कि नहीं, तो उसका एक ही लिटमस टेस्ट है और वो बड़ा सादा सा है। और वो लिटमस टेस्ट ये है कि जब भी कोई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बात करे तो जान जाओ कि ये जो कादियानी नरेटिव है उसको बयान कर रहा है। और इसको ना बहुत गौर फिक्र करें ना तो वाकई एक बड़ा सादा सा एक लिटमस टेस्ट है, जिससे वाकई ये पता चल जाता है कि कोई आदमी चाहते हुए ही होता है, ना चाहते हुए तो कोई कुछ नहीं कर रहा होता। वो जैसे मुज़म्मिल शाह है और बहुत सारे लिबरल्स हैं और ये मकबूल जान है, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पैंकर्स हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ी मुतवाज़न बात करते हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप देखें कि वो कभी भी आपको कादियानियों के ख़िलाफ़ कादियानी फैक्टर पे बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, कि उनको मालूम है कि उनका जितने भी मज़े हैं, जितनी भी प्रिविलेजेस हैं, ये सारी इनसे छिन जाएंगी, या जो दी हुई हैं उन्हीं की दी हुई हैं। तो रज़ी दादा जो है उसको इतना बड़ा उस्ताद नहीं बनना चाहिए कि वो ये समझे कि वो कंपैरिजन कर सकता है उस सूरत में, जबकि उसके पास बहुत बुनियादी नॉलेज भी नहीं है भुट्टो साहब के हवाले से। भुट्टो साहब मिल्लत इस्लामिया में एक वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पे पहरा देते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया है, और पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ जिसके आइन में कादियानी जो हैं वो उनको काफिर करार दिया गया है। और भुट्टो साहब के इस काम को छुपाने की, बस इसको मैं ना, वो मुझे कालका रंजन याद आ रहा है, वो उसकी एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है, बल्कि उसका शायद PhD का थीसिस है उसके ऊपर, जो हमारे यहाँ पे शेरशाह सूरी के ऊपर, किताब का नाम भी शेरशाह सूरी और उसका अहद है। उसमें एक जगह पे उसने लिखा कि मुग़ल शेरशाह सूरी के बाद मुग़ल जो हैं वो 300-400 साल तक जो है वो मुसलसल सिर्फ़ इस कोशिश और जद्दोजहद में रहे कि किसी तरीके से जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं शेरशाह सूरी ने, उनको किसी तरीके से मिटा दिया जाए, और सरकार के ख़जानों के मुँह खोल दिए उन्होंने इस काम के लिए। तो ये कोई पॉजिटिव काम नहीं था। बिल्कुल इसी तरह आज के ज़माने में पाकिस्तान बिलखसूस और पूरी दुनिया ने बिलउमूम भुट्टो साहब की शख्सियत को ऊपर बहुत सारे पर्दे और बहुत सारी उनको हरफ गलत की तरह मिटाने के लिए जिस तरीके से ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से हमारी कौमी हाफ़ज़े में से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कारनामों को या उनकी इस्लाम की जो खिदमात हैं उनको हज़फ करने की कामयाब कोशिश की है, उसकी भी मिसाल शायद नहीं मिलती। मुझे ये जो चंद गुजारिशात कर रहा हूँ मैं, ये मुझे इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि कादियानियों का ही ये मौक़िफ़ है, और इसके साथ साथ ये जमात इस्लामी और ये दूसरी तीसरी जो ये देवबंदी ख़यालात की ख़ारजी ख़यालात की जो जमातें हैं, इन्होंने मिल के ये प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान में कि भुट्टो शहीद जो थे वो शिया थे। तो क्योंकि मेरा तबीयत अब मिजाज इस तरह का नहीं है कि मैं पुराने कब्रिस्तान में से पुरानी किताबें निकालूं और पुराने रेफरेंसेस निकालूं और वो बयान करूं, लेकिन कुछ जगहों पे ज़रूरी हो जाता है तो इसलिए बयान कर रहा हूं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सही अक़ीदा सुन्नी थे, इसका मैं इस तरीके से गवाह हूँ कि नोडेरो में एक मौलाना हुआ करते थे, उनका वैसे तो मैंने कभी एक तवील अरसा हुआ नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है। अब नाम ना लेना जो है वो बड़ी ज़्यादती होगी।
تو وہ پھر یہ بات اس طریقے سے کھل کے سامنے آ بھی نہیں سکے گی۔ ان کا نام تھا محمد رمضان لاکھو، مولانا محمد رمضان لاکھو، ایک بڑے نیک صالح اور بڑے عالم اور کتابوں کے بڑے شوقین، کتابیں پڑھنے کے شوقین۔ ان کے پاس بے پناہ کتابیں تھیں اور وہ اپنی موت تک مسلسل مطالعے میں مصروف رہے، اور ان کا انداز طالب علمانہ تھا، حالانکہ بڑی دیو ہیکل سی شخصیت تھیں اور بڑے سنجیدہ مزاج صاحب تھے۔ میری زندگی کا میری ان سے میں نے گنی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کبھی گننی پڑ جائیں گی، میں گن نہیں سکتا ہوں۔ میری ان سے بیسیوں ملاقات اور کئی سالوں تک ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مجھ سے ذاتی طور پہ ان باتوں کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ کوشش کرتے تھے کہ جب کبھی بھی وہ لاڑکانہ میں نوڈیرو میں ہوتے تھے تو وہ جمعہ جو ہے وہ میرے پیچھے پڑھتے تھے، اور میں نے ان کی بہت ساری تقریریں سنی ہیں مولانا محمد رمضان لاکھو صاحب کی۔ وہ مطلب حق بات کہنے میں کسی سے ٹلتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، اور دلیر آدمی تھے، اور بہت دلیر آدمی تھے۔ ایک دفعہ ان کے کوئی دوست تھے، ان کی کوئی فلور مل تھی، وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کسی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو ان کو بھی 2 فائر مار دیے، اور وہ فائر بڑے سویئر ان کو لگے، اور وہ ان کی میں تب ان کی مزاج پرسی کے لیے بھی گیا تھا، اور میں بہت باریکی سے جانتا ہوں ان کو، اور وہ بھی مجھ سے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی بھی مجھ سے محبت تھی، اور وہ بھی بہت تفصیل سے مجھے جانتے تھے۔ میں ان کی اولاد کی طرح، ان کے بچوں کی طرح تھا۔ انہوں نے میری تربیت کرنے کی بڑی کوشش کی، اور مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بات ان سے سیکھی۔ انہوں نے کہا ہر چیز میں عاجزی کرو، لیکن ایمان کے اظہار میں عاجزی نہ کرو۔ ایمان کے اظہار میں عاجزی نہیں میں جی مسلمان نہیں جی، میں تو بڑا گناہ نہیں، کہیں میں مسلمان ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، حیات النبی مانتا ہوں، سردار الانبیاء مانتا ہوں، محبوب رب العالمین مانتا ہوں، سراپا نور مانتا ہوں۔ کھل کے بات کریں، ایمان کے اظہار میں عاجزی نہیں ہوتی ہے، میں نے ان سے سیکھا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں، مبلغ اور مبلغ کا کیا فرق ہوتا ہے، اور میرے بڑا قریبی واسطہ تھا ان کے ساتھ۔ میں اس پہ بات کروں گا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور میرے پاس اتنے واقعات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں۔ میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ اتنے گارے میں کھڑے ہو کے لنگر کا کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے، اور اپنے شیخ کے آستانے پہ لنگر کے کام میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا ڈپلومیٹک بات کرتے ہوئے ان کو۔ وہ سیدھی بات کرتے تھے، اور بڑی گھن گرج کے ساتھ بات کرتے تھے، اور بڑا مختلف اور بڑا منفرد انداز تھا ان کا تقریر کرنے کا۔ اور ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں ایک سندھ کے بہت بڑے بزرگوں سے اجازت خلافت بھی تھی، اور وہ ایک پلر بھی تھے اس پورے نظام کا، ایک بڑا تھم تھے وہ۔ تو مجھے بہت ساری ملاقاتیں یاد آ گئی ہیں ان سے ابھی، لیکن میں صرف یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میرا ایسے کوئی سرے راہ چلتے ہوئے ہیلو ہے، یا کہیں میں نے آٹوگراف کوئی سیلفی ویلفی نہیں لی ہوئی تھی ان سے، بلکہ ان سے میرا بڑا اچھا خاصا تعلق تھا، اور تھوڑا تعلق نہیں تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک تعلق تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب کبھی بھی لاڑکانہ میں ہوتے تھے، نوڈیرو میں ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا، تو وہ جمعہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ میری مسجد میں ہی آ کے جمعہ پڑھیں، اور وہ میری مسجد میں ہی جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ان کی موجودگی میں بھی کوئی بھی بات لچک والی نہیں کی، اور میں نے سیدھی بات کھڑک کے بات کی، اور جو بات مجھے صحیح نہیں لگی تو اس کے اوپر میں نے تنقید بھی کی، اور جو بات مجھے صحیح لگی اس کی میں نے تائید بھی کی۔ تو اس وجہ سے وہ میری ہاتھ بہت عزت اور تعظیم سے پیش آتے تھے۔ اور پھر ان بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا کچھ ذاتی تعلق بھی تھا۔ مجھے محمد رمضان لاکھو صاحب نے بتایا کہ جب شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو چھوٹے سے تھے، تو بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھا کریں، تاکہ جو ہمارے اصل جو عقائد ہیں ان کے مطابق، اور جو اصل اسلام کے جو عقائد ان کے مطابق ان کی تربیت ہو سکے، ان کے عقائد درست ہو سکیں۔ تو بھٹو صاحب کی ہدایات کے مطابق ان کے دونوں بیٹے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 سال تک انہوں نے میرے ساتھ گزارے،
اور وہ بہت چھوٹے تھے، اور وہ اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے اور میرے ساتھ سفر بھی کیا کرتے تھے، اور ان کی بنیادی جو اسلام کی اور عقائد کی جو تربیت تھی، عقائد کی جو اصلاح تھی، یا جو بنیادی عقائد تھے، وہ سمجھانے سکھانے پڑھانے میں جو ہے وہ مولانا محمد رمضان لاکھو صاحب کا بہت زیادہ بنیادی کردار تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹو شیعہ تھے، یہ بات بکواس ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ شیعہ تھے، یہ بات بھی بکواس ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے ایک محترم ہیں، اور میں ان کو حقیقت میں پاکستان کا سب سے بڑا مفکر، اور بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا تھنک ٹینک سمجھتا ہوں ہم سیلف، کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے قادیانیت کے خلاف جو کام کیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور میں ان کا نام لینے سے بھی نہیں گھبراتا ڈرتا۔ ان کا نام آغا محمد وسیم ہے، اور وہ بظاہر دیکھنے میں ایک عام سے آدمی ہیں، لیکن میری عقائد کے لحاظ سے درستگی میں اور قادیانیوں سے متعلق جو میرے وزڈم میں اضافہ کیا اور مجھے صحیح راستہ دکھایا، اس میں آغا صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آغا صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو ان کی اپیرنس مذہبی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپنے پیروں میں سے سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت اضافہ ہوا، اور وہ اضافہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ خود ایک بڑی حیران کن قسم کی سرپرائزنگ شخصیت ہیں۔ اور انہوں نے ابھی شاید آج کی بات ہے، ایک ویلاگ کیا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کابل میں تھے، ارلی 70s کی شاید بات، لیٹ 70s کی شاید بات ہے۔ تو وہاں پہ محرم آئے، 10ویں محرم، تو انہوں نے کہا جی ہم چلیں محرم میں جیسے شیعہ محرم کرتے ہیں ویسے کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں، ہم تو سنی ہیں، اور صحیح العقیدہ سنی ہیں، اور صحیح العقیدہ سنی سے مراد مزید وضاحت سے بتا دوں کہ صحیح العقیدہ سنی بریلوی ہیں، تو ہم تو یہ شیعہ نہیں ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کو جس نے گھٹی دی ہوئی ہے نا، جس نے بہت بنیادی تربیت کی ہوئی ہے، وہ بندہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین تھا، اور صوفی تھا، اور اللہ والا تھا، اور نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ کا خلیفہ بھی تھا، اور اس نے ساری زندگی اپنی تبلیغ میں گزار دی۔ اور کراچی سے ان کا تعلق تھا، کراچی میں وہ بعد میں اپنی زیادہ زندگی انہوں نے کراچی میں گزاری، محمد رمضان لاکھو صاحب نے۔ تو بھٹو شیعہ نہیں تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے بھی شیعہ نہیں تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ جس طرح ایک زندہ اور مردہ شخص کا آپس میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک جاہل اور علم والے کا آپس میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک زندیق، بے ایمان اور ختم نبوت کے منکر کا ایک اللہ کے نبی کے عاشق، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے نبی کو خاتم النبیین ماننے والے، اور اللہ کے نبی کو حیات النبی ماننے والے، اور اللہ کے نبی کو سراپا نور ماننے والے اور خاتم النبیین ماننے والے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھٹو اور عمران خان کا بھی، عمران خان کا کسی قادیانی، کیونکہ وہ قادیانی ہے، اس کی ماں، اس کا باپ قادیانی ہے، وہ خود قادیانی ہے، تو اس کے ماں، اس کا موازنہ کسی قادیانی کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان بھی ایسا جو حقیقی مسلمان ہو، مسلمان بھی ایسا جس نے ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہو، مسلمان بھی ایسا جس نے پاکستان کے آئین کی 73 کے آئین کی دوسری ترمیم کے تحت قادیانی کو کافر قرار دے دیا ہو۔ کسی میں جرت ہے؟ آپ دکھائیں نا، بہت بڑی طاقت ہے نا سعودی عرب، اسے بولیں نا، انڈونیزیا کو، ملیزیا کو بولیں، کسی اور دبئی والوں کو بولیں، کسی ملک کو بولیں نا کہ اپنے آئین کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیں۔ ہے کسی کے جگر کے اندر اتنا پانی؟ ہے تو دکھائے، کوئی سامنے آئے؟ نہیں آئے گا نا، آئے گا ہی نہیں۔ اور رضی دادا سے گزارش ہے کہ رضی دادا یار، تم جو یہ کام کر رہے ہو نا، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ کا کمپیریزن کسی کتے کے ساتھ کرو گے؟ یقیناً کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دلائل فراہم کرنے کی تم کو ضرورت ہے، تم یقیناً نہیں کرو گے، کیونکہ کتا کتا ہے اور تمہارا باپ ہے۔
کتے کا کتے سے موازنہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے عاشق کا موازنہ آپ اللہ کے نبی کے عاشق کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، مسلمان مومن کے ساتھ تو اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن کسی زندیق، قادیانی اور کافر اور ملحد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کے منہ میں قادیانیوں کی زبان ہے، آپ نے جو آثار نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے پیسے کھا لیے ہیں، اور آپ کو ہسٹری آتی کتنی ہے، آپ کو کتنی، آپ ایک وہ بزنس ریکارڈر اور اس ٹائپ کے جو معیشت کے اوپر مبنی اخبار تھے ان کے اوپر آپ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ آپ کے نے ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا چلا گیا، کچھ آپ نے کتابیں پڑھ لی۔ اب بھلے آدمی ہیں لیکن اتنے بھلے آدمی نہیں ہیں کہ آپ ایک مسلح بن گئے ہیں، آپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کمپیریزن ذوالفقار علی بھٹو کا کمپیریزن کرنے کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، قادیانیوں سے دشمنی ہونا شرط ہے، ختم نبوت کے اوپر کامل یقین ہونا شرط ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم کا کتا ماننا شرط ہے۔ تو اس میں تو آپ لچک دکھا رہے ہیں، اس میں تو آپ کو کہیں سے چمک نظر آ رہی ہے لگتا ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے وہ شیخ سعدی ہیں، پتہ نہیں مولانا جامی کا شعر ہے، ہزار بار شویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی۔ آپ اللہ کے نبی کے ایک سچے عاشق کا، جس نے اس کے ثبوت میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے پھانسی دے دیں گے قادیانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پاکستان کے آئین میں ایک ایسی جگہ پہ دوسری ترمیم کے ذریعے کافروں قادیانیوں کو کافر قرار دے کے ایک کیل ایسا ٹھونک دیا ہے جو اس کیل کو پوری دنیا چاہے مل کے نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی قربانی ہے اس کی، آپ اس کی شراب کو رو رہے ہیں۔ ادھر کون ہے جو شرابی نہیں تھا؟ تو مجھے بتائیں جو بہت متقی لوگ تھے جنہوں نے بڑے خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر کیے ہیں، تو انہوں نے بتائیں کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام کیوں نہیں دیا؟ اب آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر علماء کرام کے دباؤ کی وجہ سے اس نے قرار دیا، تو علماء کرام کا دباؤ آج تک، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کسی نے لیا ہے؟ علماء کرام کا کیا دباؤ ہوتا ہے؟ پیروں کا کیا دباؤ ہوتا ہے؟ کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اور اتنی بڑی پولیٹیکل شخصیت کے اوپر کیا دباؤ تھا؟ میں کہتا ہوں ایک 10 عیب نہیں 10 کروڑ عیب تھے بھٹو میں، لیکن جن کے اندر عیب نہیں تھے ان سے کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے خدائی فوجدار بنایا اس کو، کسی اور کو؟ وہ جن کے چہرے چمک رہے تھے، جن کے سر پہ بڑی دستاریں تھیں، جن کے انہوں نے سفید کرتے پہنے ہوئے تھے، جن کی بڑی سنت کے مطابق داڑیاں تھیں، کیوں انہوں نے پھانسی نہیں قبول کی؟ کیوں انہوں نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ربوہ میں جا کے، ربوہ میں کتنا خوف و ہراس ہے صرف اس دوسری ترمیم کی وجہ سے، کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ربوہ کے اندر کسی بھی قادیانی کے گھر میں بچے کھیلتے ہوئے آنگن میں نظر نہیں آتے، ایسے لگتا ہے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت کیوں ان کے اوپر؟ کیونکہ وہ منکر ہے ختم نبوت کے۔ آپ عمران خان جیسے اوباش، بد کردار، بد تہذیب، غلیظ انسان دشمن، بد فطرت، بد تہذیب، نطف ناہنجار کو، جس کا کہ جو نسل در نسل قادیانی ہے، جس کا باپ قادیانی، جس کی ماں قادیانی، جس کا پورا آگے پیچھے سے سارے قادیانی، اور ان کے بہت سارے ظلم و ستم کی ایک داستان ہے، جب کبھی لکھی جائے گی تو کتابیں بھر جائیں گی، آپ اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ مجھے دانتوں کا انفیکشن ہے، اگلے والے نیچے والے دانتوں میں تکلیف ہے، مجھے بولا نہیں جا رہا، مجھے 4-5-6 دن سے یہ تکلیف ہے مجھے، لیکن ایسے اس بات کا مجھے 1-2 لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ولاگ کیجیے گا، مجھے ڈر ہے میں مر جاؤں گا تو پھر اس بات کو کون بیان کرے گا۔ جب آپ اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر وحی اتر رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ جو رضی دادا جو بولے گا وہی آخری حرف ہے؟ کیا پتہ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں آپ ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں؟ کیا پڑھا ہے آپ نے بدھا کو؟ جانتے ہیں آپ بدھا کو 2700 سال پہلے جو یہاں پہ آیا تھا وہ کون تھا؟ آپ کیا جانتے ہیں یہاں کے کلچر کو؟ آپ اسپریچولزم، یہ جو اسلام کا جو روحانیت کا پہلو، کیا اس کے اندر اس کے کوئی فیچرز تو آپ میں نظر نہیں آتے؟ ہر وقت آپ کا منہ پان سے لال رہتا ہے، وہ جو آپ پان کھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت آپ کا منہ لال ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بھٹو کا اور عمران خان جیسے خبیث آدمی کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ کمپیریزن بنتا ہے؟ اگر آپ کے باپ کا اور کتے کا کمپیریزن بنتا ہے تو پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو کا اور عمران خان کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ کسی، یعنی جرمن شیفرڈ بڑا اچھا کتا ہوتا ہے، بڑا وفادار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے،
اس کے اندر عام کتے سے 4000 3000 گزنا زیادہ سینس سونگنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. وہ بڑا بہادر بھی ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. نازیوں نے اس سے فوجیوں سے زیادہ بڑے کام لیے ہیں. اس کو ڈائنامائٹ لگا کے جنگوں میں اس کو اڑا دیا جاتا تھا اور اس کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا میں اڑ جاؤں گا. کتنی خوبیاں ہیں. آپ کے باپ سے ملتے ہیں کیا؟ آپ کے باپ میں یہ صفات تھیں؟ بات کرتے ہیں آپ جو منہ میں آئے گا بک دیں گے. جو منہ میں آئے گا اور ہم سب کہیں گے واہ واہ رضی دادا جی آپ نے کمال کر دیا. اور جی وہ شیلر کے اندر لوگ بیٹھے رہتے تھے. ساری اکانومی بھٹو صاحب نے تباہ کر دی. وہ بھٹو صاحب نے آپ کا ایمان بچایا ہے. بھٹو صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو نے جتنی بھی انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا اس کی وجہ 99% نہیں 100% ہے. جتنی بھی ہماری انڈسٹریز تھی وہ ساری قادیانیوں کے پاس تھی. تو قادیانیوں کو کمزور کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا تھا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے؟ نہ صرف یہ بلکہ جو بھٹو صاحب نے جو تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا، قومی لیا، ان کو قومی تحویل میں لے لیا، تو کون سا برا کام کیا؟ وہاں پہ ختم نبوت کے خلاف عقائد کے اوپر قادیانی پڑھا رہے تھے جن اداروں میں، جن بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز انہوں نے بنا لیے تھے. تو وہاں پہ اس نے وہ سب کچھ ہٹا کے جو ہمارا جو مین سٹریم نصاب ہے پاکستان کا وہ پڑھانا شروع کیا. تو یہ کیا مطلب اس نے جرم کیا ہے کسی کے اندر جرت اس سے پہلے یا اس کے بعد میں وہ یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا؟ ہر وہ کام جو اس کا کارنامہ تھا آپ نے اس کو اس کی برائی بنا دیا، کلنک کا ٹیکہ بنا دیا. کس سے کتنے پیسے کھاؤ گے یار؟ کس سے پیسے کھاؤ گے؟ تم بک کیوں جاتے ہو یار؟ تم سارے کے سارے جرنلسٹ بک جاتے ہو. کوئی ایک بھی بچتا نہیں ہے. کوئی عبدالکریم عابد جیسا کوئی بھی نہیں ہے یار. جس کو دیکھو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریٹ ہے، وہاں پہ آ کے وہ بالکل خاموش بکری بن جاتا ہے یار. کیا فرق ہے آپ میں اور باقی سارے قادیانی نواز صحافیوں میں؟ کس بات کے آپ اینکر ہیں؟ کس بات کا آپ کون سا ایسا آپ کے پاس ڈگری اور علم ہے کہ آپ ایک مسئلے کا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جتنا زیادہ مسخ کر کے صحافیوں نے پاکستان کی تاریخ کو اتنی تو مورخین نے پیش نہیں کیا. آپ کے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک عام سی شخصیت تھی. وہ آ گئے اور پھر وہ چھا گئے اور پھر انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچا دیا نیشنلائزیشن کی پالیسی سے اور جو ایگریکلچر ریفارمز سے. اور ممتاز بھٹو کو گورنر کے پتہ نہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا لگا. بھائی اس نے بہت جرم کیے لیکن یہ بھی اسی نے ہی کیا ہے. یہ والا جو کام ہے نا جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا یہ اسی نے قرار دیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں قرار دیا. تو یہ آپ کو ہضم کرتے ہوئے گلے میں ہڈی کی طرف پھنس کیوں جاتی ہے یہ بات؟ چھوڑ دو یار، اللہ کے حوالے کر دو باقی ساری چیزوں کو. آج افسوس ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینے والا کوئی نہیں. آج میں کہتا ہوں ختم نبوت کے ماننے والے جو کوئی بھی ہیں ان کو اگر ختم نبوت کا جو فیض ہے جو اس وقت موجودہ دنیا میں اگر وہ فیض ان کو چاہیے اور زیادہ چاہیے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر صوفی کے لیے جو کہ اللہ کے نبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب کے مزار پہ ضرور حاضری دے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں کس طرح کا نور ہوتا ہے، ان کے پاس کس قسم کا فیض ہوتا ہے. یہ فیض آپ کو ایسے کسی آدمی کی بھٹو کے قبر کے بھٹو کے مزار کے علاوہ کہیں اور سے دستیاب نہیں. بڑے بڑے لوگوں کے پاس بڑا فیض ہے، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں، لیکن ختم نبوت کے سپاہی ہونے کا اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اور پاکستان کے آئین میں دوسری ترمیم کے تحت قادیانی کو کافر قرار دینے کا جو شرف اور جو فیض اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے اور وہ قیامت تک یہ شرف اسی کے پاس رہے گا، وہ فیض آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا جب تک کہ آپ بھٹو صاحب کے روزے کے اوپر حاضری نہیں دیں گے. تو رضی دادا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سے استغفار کریں اور کسی گمنام سے صوفی کے سامنے جس کا کوئی بڑا آستانہ نہ ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو، جس کے پیچھے بہت سارے مریدین نہ ہوں، لیکن وہ صحیح صوفی ہو، اللہ والا بندہ ہو، وہ اس کے پاس کسی نہ کسی کم از کم ایک سلسلے کا تو فیض ضرور ہو اور وہ صحیح العقیدہ سنی بھی ہو اور وہ بھٹو صاحب کے بارے میں اس کے عقائد درست ہوں. اس کے ہاتھ پہ جا کے نہ توبہ کرو
اگر یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن تمہارا منہ کالا نہ کیا جائے، کل قیامت قبر میں جو تم شرمندہ نہ ہو اور تم بھی جہنم کے کتوں کے ساتھ ہی جہنم کی سزائیں انجوائے نہ کر رہے ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم توبہ کرو فوراً، اور اس اپنے یہ والے ویلاگ کو ڈیلیٹ کرو اور یہ بتاؤ، اعتراف کرو اپنی آخرت بچانے کے لیے، اس بات کا اعتراف کرو کہ تم نے یہ جو ویلاگ کیا ہے، جو میں نے کمپیریزن کیا ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی، ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے یہ جرم کر کے یہ پبلک میں یہ جرم کیا تو اس کی توبہ بھی پبلک میں ہی ہوگی، چھپ چھپا کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، چھپ چھپا کے توبہ نہیں ہوتی۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ نئے سرے سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی یا یہ امجد کی کتاب بھی پڑھ کے دیکھیں نا، پاکستان قدیم دور ہے، حوصلہ سنگ میل پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہوئی ہے، جگرا ہے اس کو پڑھنے کا، کیوں اس میں پڑھنے سے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ کبھی وہ اشتیاق حسین قریشی کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، موقع ملے تو اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو پڑھیں نا، مطالعہ تو کریں نا یار، کچھ تھوڑا سا کچھ تو پڑھیں، کچھ پڑھا ہوا ہے نہیں آپ نے، انالیسس کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو کیا پتا ہو سندھ کی تہذیب کیا تہذیب ہے، آپ کو کیا پتا ہو سندھ کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، آپ کو کیا پتا ہو بے جب ہلدی میں ابالے جاتے ہیں تو کتنے لذیذ ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو کہ جب تازہ تازہ دال آتی ہے اور اس کو اسی کے پتیوں میں پکایا جاتا ہے اور کنالی میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے تو اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہو کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہو کہ محمد رمضان لاکھوں کون تھے، آپ کو کیا پتا ہو کہ کتنی بڑی انہوں نے اپنی زندگی کے مجاہدوں میں زندگی گزاری، آپ کو کیا پتا ہو کہ کتنی غربت میں انہوں نے وقت گزارا، آپ کو کیا پتا ہو کہ وہ کتنے حق بات کہنے والے تھے، ممبر رسول میں بیٹھ کے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کی ترازو سیدھا رکھتے تھے، اور بھٹو کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی وہ ترازو کو سیدھا رکھتے تھے، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلامک ٹچ اور وہ شیعہ ٹچ اور ایرانی کنٹینٹ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ ایمان کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں، اور اس بندے کے ایمان کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کا ایمان بچا، ایک ریاست کا وجود بچا، نہیں تو 1973 سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا پاکستان اگر یہ والی ترمیم نہ کی ہوتی بھٹو صاحب نے۔ یہ آپ جو ابھی ادھر بغلے بجا رہے ہیں نا، یہ ادھر آپ بیٹھتے ہیں اور بار بار کالر کو ایسے ایسے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں، پھر اپنے تقوی کی کہانیاں بیان کرتے ہیں ویلاگ کرتے ہوئے یوٹیوب کے اوپر، یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کسی قادیانیوں کی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے اور وہاں ان کی عبادات بجا لا رہے ہوتے، آپ بھی اسی کو اس کو نبی مان رہے ہوتے۔ یہ تو بھٹو صاحب کا احسان ہے آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے آنے والی نسلوں کے اوپر، کہ اس نے لکیر کھینچ دی، اس نے بتایا یہ ایمان ہے اور یہ ایمان نہیں ہے، انہوں نے بتایا یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ زندیق ہے، کتا ہے جہنم کا، اور یہ جھوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی اور بروزی نبی نہیں ہے، کوئی مسیح موعود نہیں ہے۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ جو رنڈی ہوتی ہے نا، جو کوٹھے پہ بیٹھی ہوتی ہے، جو ناچتی ہے گھنگرو باندھ کے، جو تماش بینوں کو محظوظ کرتی ہے، پھر وہ ان کے ساتھ سوتی بھی ہے، اس کے اندر بھی کوئی ضمیر و غیرت نام کی چیز ہوتی ہے۔ صحافیوں کے اندر کوئی ایسی سول نہیں ہوتی، کوئی ایسا ضمیر نہیں ہوتا کہ وہ کسی ویلاگ کو دیکھیں کسی کا، اور اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کے حضور روئیں پیٹیں اور اللہ پاک سے معافیاں مانگیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ نئے سرے سے اپنے تعلق کو استوار کریں۔ ایسا ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے جتنا زیادہ بے غیرت اور جتنا زیادہ کمینہ طبیعت، کمینہ صفت صحافیوں کو دیکھا ہے، اور جتنی زیادہ بے غیرتی اور بے دینی اور دین کے نام کے اوپر ایک بڑا سا برف کا بلاک لگا ہوا، ان کے دل میں کوئی غیرت کوئی حرارت نہیں ہے، ان کے پاس ان کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ صحافیوں میں ہی ہے۔ میں نے کسی کو توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر کسی کو 5 لاکھ کا سوٹ چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، بڑے پیسے چاہیے، پوری دنیا کا ٹور کرنا ہے، اس کو ہر چیز لگژری چاہیے، پریویلیجز چاہیے، اس کے بدلے میں وہ اپنی ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہے، ہر عزت کا رشتہ بیچنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو یاد رکھو، جس طرح اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتے اور تمہارے باپ کے کریکٹر میں کمپیریزن کیا جا سکتا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت نیچ آدمی ہو۔ اور دوسری بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی قادیانی کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کسی مسلمان کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کو کسی قادیانی کا کمپیریزن قادیانی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اور بھٹو صاحب کا کمپیریزن کرنے کے لیے ایک اور بھٹو چاہیے، جس نے کہ
کسی دوسرے ملک میں کے آئین کے اندر ترمیم کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے عدالت بھگتی ہو، اس کے نتیجے میں اس نے جیل بھگتی ہو، اور اس کے نتیجے میں اس نے پھانسی بھگتی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک گمنام سے انداز میں ایک قبر میں سو گیا ہو، اور اس نے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی ہو اللہ پاک سے. ایسی کوئی شخصیت اگر پیدا ہوئی تو اس کا کمپیریزن کرنے، اس کے لیے بھی آپ کمپیریزن کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی سے فارغ ہیں. اس کے لیے پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ کوئی صاحب تقویٰ ہو، اللہ والا ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، پھر اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری ہو، سادہ زندگی گزری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے پوری دنیا کو قربان کر دیا ہو، جس کے شب و روز اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، جس کا دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، شہوات نہ ہوں، لذات نہ ہوں، جس کی زبان میں تاثیر ہو، جس کے دیکھنے سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، اور اس کے دیکھنے سے لوگوں کی باطن، لوگوں کے قلب، لوگوں کے ایمان میں ایک انقلاب آ جاتا ہو، اس کے پاس شاید یہ کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، شاید اس کے پاس اس کو یہ اجازت ملے کہ وہ ایسے دو شہیدوں کا کمپیریزن کریں جنہوں نے اپنے ملک کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہو اور ختم نبوت کے عقیدے پہ پیرا دیا ہو، اور اس پیرے کے نتیجے میں انہوں نے ضیاء الحق جیسے مردود قادیانی کے حکومت کے دور حکومت میں غیر منصفانہ طریقے سے جھوٹ کے اوپر اور بکواس پہ مبنی کسی سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے سزائے موت دے دی ہو اور اس کو پھانسی لگ گئی ہو. کہاں سے لائیں گے آپ ضیاء الحق جیسا مردود قادیانی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسی ناپاک، پلید اور ظلم پہ مبنی سپریم کورٹ جس کا چپڑاسی بھی قادیانی، جس کے وعدہ معاف گواہ بھی قادیانی، جس میں وکیل بھی قادیانی، جس میں سارے ججز بھی قادیانی، اور فیصلہ سنایا کس کے خلاف؟ امت کے بیٹے ذوالفقار علی شہید کے خلاف. کیسے کرو گے کمپیریزن؟ کہاں سے لاؤ گے ذوالفقار علی بھٹو؟ اگر آپ کو اپنی ماں کی عمر کی خاتون کے ساتھ شادی کرنی پڑ جاتی بائی فورس تو آپ کرتے؟ اس نے کی ہے، اور پھر اس کو ساری زندگی نبھایا ہے. اس کی زندگی کے ڈفرینٹ پروفائل بیان کریں گے نا، جب اس کو کھول کے رکھیں گے سامنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ آپ نے کمپیریزن کیوں کیا، کرنے کی کوشش، ناپاک کوشش کیوں کی عمران خان جیسے خنزیر کے ساتھ. امید ہے کہ اور دنیا کو تو شاید فائدہ ہو، لگتا نہیں ہے کہ رضی دادا کو اس ولاگ سے فائدہ ہوگا، نہ ہی وہ تحقیق چاہے گا، نہ ہی اس کو ہدایت کا نور چاہیے. اور اس کو کیا پتہ ہو ختم نبوت کے اوپر جب آپ پختہ یقین رکھتے ہیں اور پھر آپ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے جو انسان کے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کے باطن کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی جتنی بھی تپسیا اور مجاہدے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کے اوپر جس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں تو اس کو تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. امید ہے کسی اور کے لیے نہیں تو میرے لیے ضرور ہدایت کا باعث ہوگا، اور مجھے امید ہے کسی نہ کسی اور کے لیے بھی ضرور ہدایت کا باعث ہوگا یہ جو کچھ میں نے یہاں پہ عرض کیا. ہمارا